बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 8वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने इंसान के सह-रुखी तसव्वुर यानी ट्राइपेटाइड कॉन्सेप्ट के सिलसिले में नफ्स यानी इंसान की असल गैर मादी शख्सियत के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपने शुरका से गुफ्तगू की थी। आज हम इंसान के सह-रुखी तसव्वुर यानी ट्राइपेटाइड कॉन्सेप्ट के तीसरे पहलू रूह यानी डिवाइन स्पार्क पर उठने वाले सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इसहाक हूँ और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे मोहतरम परवेज़ हाशमी साहब, मोहतरम खुर्रम खान साहब, मोहतरम डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब और मोहतरम अब्दुल माजिद लाली साहब। नाजरीन, हम इंसान के सह-रुखी तसव्वुर पर गुफ्तगू कर रहे हैं यानी ट्राइपेटाइड कॉन्सेप्ट। अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने इस सह-रुखी तसव्वुर यानी जो सह-रुखी तसव्वुर हम पेश कर रहे हैं उसको मैं एक दफ़ा आपके सामने दोबारा पेश कर दूं। इसमें पहले नंबर पर हम ये कहते हैं कि इंसान की असल गैर मादी शख्सियत जो कि आजमाइश में है और जिसने सूरतुल आराफ आयत 172 के मुताबिक अल्लाह से अहद यानी अहद अलस्त किया था, उसे कुरान नफ्स कहता है। अंग्रेजी में इसे सोल से ताबीर किया जाता है। दूसरे नंबर पर इंसान का मादी जिस्म जो नफ्स को बगर्ज़ आजमाइश कुछ मुद्दत के लिए दिया गया है, यानी नफ्स सवार है और जिस्म उसकी सवारी, मिसाल के तौर पे जैसे घोड़ा और उसका सवार होता है, यानी सवार ही दरअसल आजमाइश में है और कुरान मजीद उसे नफ्स कहता है। इस सह-रुखी तसव्वुर यानी ट्राइपेटाइड कॉन्सेप्ट का तीसरा पहलू ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक डिवाइन स्पार्क, यानी हम इसको यूं बयान करेंगे कि अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क यानी अल्लाह ताला की खास तजल्ली जिसे कुरान रूह कहता है, इसे अल्लाह ने सवारी के साथ मुंसलिक किया है और इसका काम नफ्स को बुरे इरादों पर मलामत करना है। कुरान इसे नफ्स लवामा से ताबीर करता है और हम अपनी आम गुफ्तगू में इसे ज़मीर भी कहते हैं। नाजरीन, आज की हमारी डिस्कशन का मौजू सह-रुखी तसव्वुर यानी ट्राइपेटाइड कॉन्सेप्ट के तीसरे पहलू रूह या डिवाइन स्पार्क के हवाले से गुफ्तगू करना है। मैं अपने शुरका के सामने रूह या डिवाइन स्पार्क से मुताल्लिक अब सवालात रख रहा हूँ। आप उम्मीद है कि इस पे गौर फरमाएंगे। मैं अब सबसे पहले पहला सवाल पढ़े देता हूँ। क्या रूह भी अल्लाह की मखलूक है? तो इसमें दोबारा से उसी तरह से डॉक्टर साहब से ही गुजारिश होगी कि वो इस पे अपने आरा पेश करें। क्या रूह भी अल्लाह की मखलूक है? जी, थैंक यू वेरी मच साक साहब। इसमें कोई शक नहीं कि इस इल्मी प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मेरा जो तसव्वुर था इंसान के असल शख्सियत के हवाले से वो रूह और जिस्म ही था। लेकिन जब गौर व फिक्र किया, तदब्बुर किया और हाशमी साहब की रहनुमाई में ख़ास तौर पे उन्होंने जो रेफरेंस आयात हैं उनका भी बड़ी खूबसूरती से उसका हवाला दिया, तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि असल शख्सियत तो हमारी नफ्स है और जिसे कुरान पाक नफ्स के साथ करता है ताबीर, और रूह को रवायती तौर पे कहा जाता है, लेकिन मुझे भी अभी तक कुरान पाक में रूह का लफ्ज़, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ लिया, पढ़ भी रहा हूँ रोज़ाना, ऐसी मुझे इस ज़मन में रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल होते नहीं मिला मखलूक के हवाले से। और जो रूह है, आगे हम मेरे ख्याल में वो आयात देखेंगे भी कि रूह जो है अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क, जिसे नूर जज़दानी या ज़मीर कहते हैं, वो अल्लाह की मखलूक नहीं है, बल्कि ये एक एडिशनल हमें एक, चूँकि एक शऊरी मखलूक बना था, तो उस शऊरी मखलूक को
ایک ویک اپ الارم کے بغیر جو ہے وہ شاید نامکمل ہوتی شخصیت. تو یہ ضروری تھا آزمائش کے حوالے سے. میرا خیال ہے اس کو دوبارہ اس پہ ذرا تھوڑا ڈسکشن کر لیں. آپ نے کہا نامکمل ہوتی شخصیت، ایسے نہیں ہے جی. مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کی جو آزمائش میں جانے کے لیے جو سپورٹ، ایکسٹرا سپورٹ ہے، یہ میرا پوائنٹ یہ تھا. نہیں، وہ اگر مثلاً اللہ تعالیٰ ایڈیشنل یہ چیز جو اس کو ریپرمنڈ کرتی ہے نہ بھی لگاتا تو اس کو پتہ ہے جو اصل شخصیت ہے، اس کو معلوم ہے اچھائی کیا، اس کو معلوم ہے برائی کیا، اس کے اتنے سارے کانسیپٹس ہیں. وہ کمپلیٹ مکمل پرمنٹ شخصیت ہے جسے کہ عالم لاہوت میں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا یا تخلیق کیا. یہ تو اس پھر کے سر یہ ساتھ جو نہیں ضمیر ہے یہ پھر صرف توجہ دلانے کے لیے. میرا تو اپنا خیال یہ ہے، آئندہ آپ کریں گے ڈسکشن، کہ جو ہم سے پہلی یعنی کانشیس بینگ آزمائش میں جنہیں ہم جن کہتے ہیں، میرے خیال کے مطابق ان کے ساتھ یہ امانت نہیں. ٹھیک. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ ہم کہیں لوگ سمجھنا یا ہمارے ویورز سمجھنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ اگر یہ روح نہ آتی ہے، ضمیر اٹیچ نہ ہوتا تو انکمپلیٹ تھے ہم. ایسے نہیں ہے، انکمپلیٹ تھے تو ہم نے کیسے لیا، عہد کیسے لیا. یہ اچھا ہو گیا، یہ تو ہماری ڈسکشن ہمارے ویورز سن بھی رہے ہیں، تو یہ پوائنٹ یہیں پر کلیئر ہو گیا کہ اصل شخصیت مکمل ہے، اس کے بغیر بھی نفس کی صورت میں. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی کہ لاسٹ ٹائم، یعنی اس میں ہم نے یہ کہا تھا یہ مکمل شخصیت ہے. بالکل مکمل شخصیت ہے. اس کو ہم نے کہا تھا کہ جب عہد الست کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو اس کے مضمرات 3 ہیں. جی اگر آپ کے ذہن میں تو ذرا بتائیں کیا تھے وہ 3. جی مجھے کہا سر آپ. جی میں ہی آپ کو کہہ رہا ہوں. جی عہد الست میں سر لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ایک تو عہد الست میں یہ ہمیں ملتا ہے میسج کہ ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے عہد باندھ کر آئے ہیں، اور وہ یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کنسنٹ، یہ ایک چیز ہے کنسنٹ. دوسری کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو کنسنٹ جس شخصیت نے لیا وہاں پہ نفوس، وہ ایک مکمل شخصیت تھے وہاں پہ. جی مکمل شخصیت دوسری، کیونکہ اگر وہ مکمل نہیں یا کسی اعتبار سے بھی نامکمل ہے اور کسی اور چیز سے مل کے اس نے مکمل ہونا ہے تو پھر عہد کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. عہد کون لیتا ہے؟ مکمل شخصیت. ویل اویئر. کیا خیال ہے خرم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی میوٹ ہے خرم صاحب. آپ جی کیونکہ بالکل مکمل ہونا چاہیے اور اس کو فل نالج ہونا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے ہیں. سو عہد اس کے بغیر تو بے معنی، بلکہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے، جو اس کو فورس کر دیا جائے کہ بھائی تم کرو، حالانکہ اس کو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ تو بالکل امپلائڈ ہے، مطلب یہ میں بالکل ایگری کر رہا ہوں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ امپلائڈ چیزیں ہیں. اسحاق صاحب وہ 1 2 3 ہم نے پچھلی دفعہ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کے ذہن میں تو کر دیں کہ پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے. یعنی پہلی اس کے مضمرات ہیں، اس کے اندر امپلائڈ ہیں. عہد الست لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کہیں اور جگہ تو ہے نہیں، قرآن اسکرپچر میں. ہاں اس وقت جو ہمارے پاس اسکرپچر موجود ہے باقی نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ اگر عہد الست کا ذکر نہ کرتا تو آپ کبھی بھی اس نتیجے کے اوپر نہ پہنچ سکتے جو نتیجے آپ نے مضمرات کے نکالے کہ جس نے عہد کیا ہے وہ مکمل شخصیت ہونی چاہیے. دس از نمبر 1. اگر وہ مکمل نہیں ہے، اگر اس نے جسم کے ساتھ مل کے مکمل ہونا ہے یا روح کے ساتھ مل کے مکمل ہونا ہے، روح یعنی ضمیر کے معنی میں کہہ رہا ہوں، تو پھر عہد کس بات کا، بے معنی ہے پھر وہ تو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کا کنسنٹ ہونا چاہیے. اگر جیسے آپ نے کہا کنسنٹ نہیں ہے تو بھائی اس کے تو بڑے ڈائر کانسیکوینسز ہیں. ہمیشہ کی جہنم بھی اس کو مل سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمارا کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے اس کے اوپر حرف آئے گا، یہ ظلم ہے. تو میں عام طور پہ پوچھتا ہوں، یہ جب اسحاق صاحب کیونکہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کبھی کریں گے ایسے بچوں کے ساتھ کہ کسی ایسے ایگزام میں ان کو ان کی بغیر مرضی کے اتار دیں جس طرح کے اس قسم کے کورسز ہوں؟ Would you ever do it؟ مجھے صاحب کریں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں کریں گے. یہ ایک زیادتی. یہ دوسرا کنسنٹ ہو گیا. اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ جس چیز کے اوپر وہ عہد لے رہا ہے
اس کو 100% پتا ہونا چاہیے, اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس پہ جی. نہیں تو عہد کیا مطلب. ابھی آپ دیکھ لیں نا, ہم آج کل کی مثال میں اگر دیکھیں بھائی, اگر لیٹ سے ہمارا مثلا وزیر اعظم ہے, جیسے کل ہی ایک وزیر اعظم صاحب گئے ہیں اور دوسرے آ رہے ہیں, تو جب عہد کریں گے تو کیا مکمل ہوں گے یا نامکمل ہوں گے؟ جی مکمل ہوں. مکمل ہوں گے. ان کا کنسنٹ ہوگا یا تلوار رکھی ہوگی یا بندوق رکھی ہوگی اس کے گلے میں کسی نے؟ جی. کنسنٹ ہوگا. تیسرا, اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جو عہد میں دیکھیں عہد کی ورڈنگ ہی ایسی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے, مگر کہتے کیا ہیں. تو لہٰذا 3 چیزیں اپنے ڈاکٹر صاحب جی سر, آپ اس کو ذرا دیکھ لیں. آپ کے جو ہے نا کنسپٹ میں یہ چیز تھی کہ اس کے ساتھ مل کے مکمل ہونا ہے. جی بالکل یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. پہلے یہ اگر شعوری مخلوق ہی نہیں ہے تو عہد کا کیا مطلب. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو پھر سر جو ضمیر ہے وہ پھر ایڈیشنلی ہمیں دیا گیا ہے گائیڈنس کے لیے مزید. ایڈیشنل گائیڈنس ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ نام بھی ہوتا تو ہمیں پتا ہے کہ اچھائی کیا, ہمیں پتا ہے کہ برائی کیا ہے, تب بھی ہم ٹیسٹ میں ہوتے. مگر یہ ایڈیشنل چیز آئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, وی آر مور اکاؤنٹیبل. اس کو ہم ایک ایکسٹرا فیور کہہ سکتے ہیں پھر اپنے پروردگار کی طرف. فیور کیوں کہیں گے جی, ہم تو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے. جیسے میں نے یہ کہا آپ کو, ظاہر ہے کہ ابھی جب ڈسکشن لمبی ہوگی تو بہت چیزیں آ جائیں گی اس پہ, کہ دوسری جو کانشیس بینگ ہے جو ٹیسٹ میں ہے اس کائنات میں, اس مادی کائنات میں, اس یونیورس میں, وہ کیا ہے, وہ کون ہے؟ جن. میرے خیال کے مطابق ان کے ساتھ یہ اللہ کا ڈیوائن سپارک نہیں ہے وہ بھی کانشیس بینگ, وہ بھی ٹیسٹ میں. ان کو بھی پتا کہ اچھائی کیا برائی کیا. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, ایک تو یہ ہمارا ڈسکشن اس گوگل ڈاکیومنٹ پہ بھی ہوتا, اگر آپ کو یاد ہو ہاشمی صاحب, اور آئی تھنک ہم نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سارٹ آف, اور آپ ہی نے ایک اچھی اگزامپل دی تھی کہ سارٹ آف مطلب مجھے پتا ہے راستہ, مگر یہ کہ اگر اندھیرے میں فلیش لائٹ مل جائے تو اس سے اور ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا یہ وہ ہمیں دیا ہے. سو یہ چیز تو بالکل سمجھ میں آتی ہے. مگر میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, آپ اس نتیجے پہ کیسے پہنچتے ہیں کہ جنوں کو شاید نہیں دی گئی, کیا وہ پہلے ہم نے جنوں کا تو فی الحال ڈسکشن ہی نہیں کر دی نا, ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں انسان کی اصل شخصیت. مگر کیونکہ ضمیر پہ ہم کر رہے ہیں نا, تو ہمارا ضمیر ہمیں ہی جو دیا گیا ہے, تو پھر سوال پھر وہی پیدا ہو جاتا ہے نا, جیسے کہ اگر ٹیسٹ میں وہ بھی ہیں تو پھر ضمیر. چلے میں ایسے الٹ کے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ضمیر نہ ہوتا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اچھائی کیا برائی. بالکل پتا ہوتا, تو پھر یہ وہی ٹیسٹ ہوتا. پھر ہمیں ہی ایکسٹرا فیور, یعنی ہم نے لیا ہے, یہ آگے کی ڈسکشن ہے, مگر فی الحال تو ہم صرف انسان کی اصل شخصیت کا تصور بیان کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ ٹرائپٹائٹ کانسیپٹ عام طور پہ لوگ سے سمجھتے ہیں کہ یہ بائپٹائٹ ہے, یہ 2 رخی تصور ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, 6 رخی تصور ہے. 2 رخی تصور سے کچھ پرابلم پیدا ہوتی ہے, کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ ایک سوال میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا تھا, وہ آگے کریں گے ہم ڈسکشن. ٹھیک ہے, آگے کرتے ہیں اس کو ڈسکس. سر یہ ضمیر والی بات پہ میں نے یہ ایک چیز دیکھی ہے. میں نے ضمیر اگر ہم دیکھیں آسان الفاظ میں کہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا سیلف ریفلیکشن ہے, کہ انسان کو اندر سے آواز آتی ہے یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی انہیں لگتا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں. جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کام تم نے کیا, وہ کہتا ہے یار صحیح کر رہا ہوں, میں یہ نہ کروں تو پھر کیا کروں. تو اس کے اندر وہ ضمیر کی آواز کیا مطلب نہیں ہوتی, یا پھر وہ اس آواز کو دبا لیتا ہے, یہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کئی لوگ غلط کام کو بھی صحیح کرتے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ آہستہ آہستہ جب ضمیر کی آواز کو سننا بند کرتے ہیں, اس ضمیر کا کام کیا ہے, نفس اللوامہ ہے, وہ ٹوکتا ہے, ریبیوک کرتا ہے. وہ آدمی اس کو لفٹ نہیں کراتا, 1 دفعہ نہیں کرایا, 2ری دفعہ نہیں کرایا, 3ری دفعہ نہیں کرایا, تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی آواز آہستہ سے آہستہ ہوتی جاتی ہے, حتیٰ کہ بالکل دب جاتی ہے, پھر اس کو نہیں آتی آواز. اور اس وقت جب بالکل دب جاتی ہے, اس کو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ختم قلوب ہو گیا. اور اس کا ایسا ریفرنس ہے قرآن میں کہ وہ ان کو اپنے اعمال جو ہے وہ اچھے نظر آنے لگتے ہیں, یا یہ قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا گیا. یہ جو ہم جو ہے نا, الہمہا فجورہا وتقواہا,
ये है जो फजूरत हुआ हम जानते हैं, अगर फजूरत हुआ हमें पता ही नहीं है तो टेस्ट किस चीज का है, अहद किस चीज का था। ठीक जी, तो इसमें अच्छी बहस हो गई। क्या रूह भी अल्लाह की मखलूक नहीं, ये है? सॉरी माजी साहब से पूछ लेंगे, उनको सवाल से तसल्ली होगी जो आपसे जी उन्होंने जी सवाल सर, किया। मुझे वो रेफरेंस एंड पे दे दिया, मुझे समझ आ गया। जी बिल्कुल। ठीक, थैंक्स। जी जी। तो हम इस डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि रूह अल्लाह की मखलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक डिवाइन स्पार्क है, उसकी खास तजल्ली है। उसकी अब देखें खास। इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि आपका एक पूरे का पूरा बड़ा लंबा चौड़ा इंसानों में ग्रुप है जो उसको क्या समझता है, अपने आप को रूह, यानी अल्लाह रूह। ताला का हिस्सा समझता है, रूह समझता है। हाँ। इसलिए ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है इसकी। जी। अच्छा ये जो रूह अच्छा का लफ्ज कुरान है, मजीद में देख लें, हम यहाँ मेरा ख्याल है आयात भी वो ले आएंगे, सारी की सारी लगा देंगे। कुरान मजीद में रूह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ मफाहीम में हुआ है, मगर किसी भी जगह इंसान की असल शख्सियत के बारे में नहीं हुआ। मैं यही सवाल करने जा रहा था। सही है बिल्कुल, कि रूह का लफ्ज और भी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी है, हुआ है, 4 5 5 6 है। यानी रूह देखे ना, रूह अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है वही के हवाले से। रूह अल्लाह ताला, रूह अल अमीन अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है हजरत जिब्राइल के लिए। ये अरबी का लफ्ज है ना पूरा, मतलब अरबी का ही है और इसका कोई लफ्जी रूह मतलब अरबी का लफ्ज है, जी। अरबी का लफ्ज है। कुरान मजीद के हवाले से हम खाली अरबी जुबान की बात कर रहे हैं, वो अल्फाज अरबी के जो कुरान में आए हैं। क्योंकि हमने बेसिकली सारी डिस्कशन हमारी हो रही है जो कर रहे हैं भाई, वो हम कुरान मजीद के हवाले से कर रहे हैं। बाहर कोई स्क्रिप्चर है या कोई रवायत है, वो उसकी तायीद में आ जाएगी तो अच्छी बात है, ना भी आए तो ना आए, क्या फर्क पड़ता है। सही है जी। तो मैं अब दूसरे सवाल पे बात करूंगा। डिवाइन स्पार्क यानी नूर यज़दानी से क्या मुराद है? तो इस पे काइंडली अपनी आरा पेश कीजिएगा। खुरम खान साहब, आप अगर इस पे कुछ बात करें तो। मैं वैसे चाहूंगा कि हाशिम साहब ज्यादा से वो करें, मगर एक चीज मैं वो करना चाहूंगा, मैंने इसको पहली दफा जब अमीन हसन नसलाई साहब की तफसीर वगैरह पढ़ी थी तो ये लफ्ज बाकायदा मुझे वो होता है नूर यज़दानी जिसे, तो उससे मुझे इसका अंदाजा हुआ था कि ये ज़मीर ही की बात हो रही है। मगर ये जो खास एक वर्ड है नूर यज़दानी, या इसकी अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हाशिम साहब अगर दे सके तो मेरा ख्याल है देखिए नूर का तो आप जानते हैं ना, नूर क्या होता है? जी, रोशनी। उर्दू में भी नूर का लफ्ज रोशनी। यज़दान कहते हैं अल्लाह, गॉड इन पर्शियन। अच्छा, नूर यज़दानी, अल्लाह का नूर, इसी को डिवाइन स्पार्क कर रहे हैं। ये खास अल्लाह की तजल्ली है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, उसकी खास तजल्ली अपनी। डिवाइन स्पार्क नूर यज़दानी देख ले, उन्होंने भी मौलाना अमीन हसन इस्लाई साहब ने भी इसको नूर यज़दानी कहा है। जी जी, नूर जहाँ पे वो जो आयात है वह क्या नफख्तहु फी रूही वाली आयत, इसी से यही मुराद है ना? नफ़ख्त फ़ीहा मिन रूही, वो यही है, ये रूह है ना, इसी के ऊपर तो गुफ्तगू हो रही है। वो हम बिल्कुल जी। इधर आयात वगैरह लगा देंगे सारी की सारी कि कुरान मजीद में जो रूह का लफ्ज है वो आया है, बिल्कुल आया है, किन मफाहिम में इस्तेमाल हुआ है। हमारा सिर्फ कहना ये है कि कुरान मजीद में वो कहीं भी इंसान की असल शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। वेयर एज हमारे कल्चर में तो इंसान की असल शख्सियत को रूह कहते हैं। जब देखें इंतकाल होता है, मौत हो अभी जाए भी तो देख कहते हैं लें, रूह निकल गई। रूह निकल गई। वो तसव्वुर ये रखते हैं कि एक गैर मादी चीज है और वो कहते हैं कि अभी देखें वो मैयत पड़ी हुई है, रूह तो निकल गई। मगर अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज है स्पिरिट ऑफ गॉड, नॉट सोल। सोल तो असल इंसान की असल शख्सियत है। वो कहते हैं बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। उनके तीन आप लफ्ज जब आ रहे हैं। इंग्लिश कहते हैं तो आपकी मुराद क्रिश्चियन हैं या मतलब क्रिश्चियन है, राइट? मैं ये पूछने भी जा रहा था कि क्रिश्चियनिटी में क्योंकि जाहिर है कि जुबान हम जो आमतौर पे यहाँ जानते बोलते हैं वो अंग्रेजी ही है,
تو کرسچینٹی میں 3 الفاظ ہیں اس کے لیے, باڈی, سول اینڈ اسپرٹ. سول, سیونگ دا سول. یہ دیکھیں کیا ہے, انسان کی اصل جو شخصیت ہے اس کو سول کہتے ہیں. بھائی وہ اس نے اس کو سیونگ دا سول باقاعدہ وہ کرتے ہیں. ان کے پادری کیا کہتے ہیں, ٹھیک کہتے ہیں. کس کو سیو کر رہے ہیں, سول کو, ناٹ اسپرٹ. تو بائی ایکسٹینشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جوڈائزم میں بھی یہی ہوگا, جوز کے اس میں بھی ہوگا. وہ بھی دیکھیں نا, یہ تینوں کے تینوں ریویلڈ ریلیجن ہے جو اس وقت. حضرت ابراہیمک ریلیجن جو ہے, جوڈیازم ہے, کرسچینٹی اور اسلام ہے. تو اس میں کوئی چیزیں پہلے جو بگڑ بگڑ گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو بالکل اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک بٹھا دیا اور اپنے کلام کو محفوظ کر لیا. اگر یہ کلام محفوظ نہ ہوتا تو لوگوں نے اس کو بھی چینج کر دینا. اگر اللہ نے اس کی ذمہ داری نہ لے رکھی ہوتی نا, تو پھر یہ ہم جیسے جو طالب علم ہیں جو کہ چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بیسکلی کیا ہے, دیز آر ایگزسٹینشیل کوسچنس, تو ہمیں کہیں بھی راستہ نہیں مل سکتا. بالکل صحیح. تو ڈیوائن سپارک نور یزدانی یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی, نور روشنی, یزدانی یزدان اللہ تعالیٰ کو فارسی میں کہا جاتا ہے, تو اللہ کی تجلی اس سے مراد ہے. کیا ضمیر اور اصل شخصیت اس کے بارے میں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی. اللہ کی تجلی وہ تو سمجھ آ گئی, اس کا انسان سے وہ تعلق, کیونکہ میں نے وہ ایک جگہ پڑھا تھا, وہ صوفیزم مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیا چیز ہے وہ, لیکن جو صوفی اسکالرز بات کرتے ہیں وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ریفلیکشن ہے انسان اللہ کی. تو یہ اس کا یہ جو ڈیوائن سپارک ہے اس کا انسان سے قرآن کے مطابق کیا تعلق ہے, وہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ پچھلے ہم نے لیکچر میں بھی اس پہ بات کی تھی. یہ ہماری جو ہے ایک ہماری باڈی جو دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے منسلک کر دیا گیا, اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی تجلی ہے, اپنی ایک روشنی ہے جو ہمیں جو باڈی کے ساتھ اٹیچ ہے, اور وہ ہمیں مستقلاً برے کاموں پہ ملامت کرتی ہے اور اچھے کاموں پہ سارٹ آف ایک آپ کو اچھا فیل بھی آتا ہے. تو یہ اس لیے دی گئی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایکسپلینیشن آپ لوگ دینا چاہیں؟ میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں. جی, اس میں اصل جو ہماری شخصیت ہے وہ تو جیسے ہم نے ابھی اس کو ڈسکس کیا تفصیل سے کہ وہ نفس ہے, اور وہی شخصیت ہے جس نے اپنے پورے شعور کے ساتھ ایک عہد باندھا, اور وہ ایک مکمل شخصیت ہے, یعنی وہ عہد کے تقاضے بھی جانتی تھی. جب وہ عہد باندھ رہی تھی وہ اس وقت مکمل بھی تھی, اور وہ پوری اپنی کانسنٹ کے ساتھ اس نے یہ عہد باندھا تھا. اب جب اسے ٹیسٹ کے لیے اس جسم میں ڈالا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایڈیشنل ایک نور یزدانی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تجلی اٹیچ کی ہے ایک بزر کے طور پر, ایک جس کو قرآن گائیڈ کے طور, نفس اللوامہ اسے قرآن کہتا ہے, یعنی وہ ملامت کرنے والا نفس. کہ جب انسان کو ظاہر ہے کہ جیسے ابھی پرویز صاحب نے بھی کہا کہ قرآن میں ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی فجور و تقوی کی وہ تعلیم لے کر آیا ہے, لیکن زندگی میں جب وہ معاملات کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ تقوی کی راہ سے ہٹتا ہے تو یہ ملامت کرنے والا نفس اس کو فوراً اس موقع پر متوجہ کرتا ہے. تو اچھا, تو جی اس کا مقصد, اس نور یزدانی کا مقصد انسان کو اس بات کی متوجہ کرنا ہے کہ تم کہیں ٹریک سے مت ہٹو, تم صحیح راستے پر چلو, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے انسان کے لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو. سوال کچھ اور ہے, ذرا پوچھ رہے ہیں دوبارہ. جی مزید آپ جی پلیز. میرے خیال میں جو ماجد صاحب جانا چاہ رہے ہیں کہ اب اس کی ایگزیکٹ نیچر تک تو نہیں پہنچا جا سکتا نا کہ یہ کیا چیز ہوگی, وہ تو متشابہات میں آ جاتا ہے میرے حساب سے. وہ تو ہم اپنی شخصیت کی ایگزیکٹ حیت نہیں جانتے. ہاں بالکل بھئی ہم جانتے ہیں کہ ہم ہیں, مگر ہم جب تک یہ بایولوجیکل لائف یہ سواری جو ہمارے پاس ہے, جب تک یہ اس کی موت واقعہ نہیں ہوتی, جب موت واقعہ ہوگی اور فرشتے ریسیو کریں گے, کس کو ریسیو کریں گے؟ اصل شخصیت کو. اس وقت ہم جانیں گے کہ ہماری حیت کیا ہے.
اس وقت ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے وہ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں ڈیڈز بھی پوری ڈیڈز بھی، مگر ہمیں تو نظر نہیں آتے جی ان آنکھوں سے، گھوڑے کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مگر جیسے ہی باہر نکلیں گے فرشتے ہمیں ریسیو کریں گے، پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، مگر پھر اللہ کو کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جیسے I think he wants to add something else also. یہ جو ماجد صاحب نے سوال وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے پوچھا ہے، اس میں صوفی حضرات کا تو یہ تصور ہے کہ اصل میں ہم اللہ ہی کا ایک حصہ ہیں، یعنی وہ جو ہم اس کی اس وقت ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ان کا تصور یہ ہے کہ ہم اسی کا ایک حصہ ہیں، اور مختلف جو ان کی اپنی اصطلاحیں ہیں، جن اصطلاحوں کے مطابق یہ ہے کہ مختلف تنازلات کے بعد ہم اس شکل میں ڈھل گئے ہیں، اور جب پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ اس کے اندر ہی مل جائیں گے. یعنی وحدت الوجود کا مطلب یہی ہے کہ وجود ایک ہے، یعنی اسی کی وحدت ہے، اور ہم اصل میں ایک وقت میں اس کے ساتھ جا کے دوبارہ مل جائیں گے. اور وحدت الشہود بھی اس سے غیر نہیں ہے، وہ جی یہ کہتے ہیں، جی وہ کہتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے غیر ہے یا یہ کائنات اس سے غیر ہے، اس کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو کشف کرنا ہے، اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے. اس کے لیے وہ ڈفرنٹ ایکسرسائزز پھر تجویز کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ بھائی اصل میں وجود ایک ہی ہے، کہ جو آپ سمجھ رہے تھے زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، یہ ہر چیز ہے، میں ہوں تو نہیں، آپ نہیں ہے وہی. سر یہ چیز مجھے مطلب تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، لیکن وہ مجھے کنفیوژن تھوڑی سی ہے، لیکن آپ کی صحیح ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات صحیح کی تھی کہ اسے وہ تھوڑا سا کلیئرٹی اس میں، کیونکہ لمیٹیشن ہے شاید میرے خیال سے نالج کی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آپ بولیں. اچھا، تو مجھے کیونکہ تجلی کا لفظ اگر یہ صرف ہمارے پہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہے، تو اس کا لفظ یہ ضمیر اس کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے. بول دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے. تو وہ تو پھر وہ صوفی والی بات صحیح ہوگی نا کہ ہم کیا کہتے ہیں کوئی پرنٹ ہے ہم اللہ نہیں کا، ہیں، نہیں ہم نہیں ہیں، ہم تو سول ہیں. صوفی کہہ رہے ہیں ہم ان کے ذات کا پارٹ ہے. لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی جملہ یہ کہا کہ دریا کا قطرہ جیسے ہوتا ہے اور وہ قطرہ بعد میں مل جائے تو دریا کا پارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں نفس ہیں، ایک الگ سے ہستی ہیں جس کو اللہ نے کریٹ کیا. ضمیر جو ہے وہ اللہ کی اپنی ذات کا حصہ ہے جو اس نے اپنے ہماری گائیڈنس کے لیے اٹیچ کیا ہوا ہے ہمارے باڈی کے ساتھ، اور وہ ہم سے بھی اٹیچ نہیں ہے. تو بیسیکلی ہمیں وہ ملامت کرتا ہے ہمارے برے کاموں پہ. تو وہ بالکل ایک الگ اینٹیٹی ہے جو اللہ کی اپنی اینٹیٹی ہے. میں ایسے ہی سمجھتا ہوں اس کو. یعنی اگر لیٹ سے کہ انگریزی میں جیسے عام طور کے اوپر زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں، سول ہم ہے، سول، اور یہ ڈیوائن اسپارک از دا اسپرٹ آف گاڈ. صحیح ہے، یہ اسپرٹ آف گاڈ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے. ہم تو سول ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم جو ہیں، جو ہم تم جسے کہتے ہیں نفس، انسان کی اصل غیر مادی شخصیت، اس کو اس نے تخلیق کیا، پر اس کائنات میں نہیں، اس مادی کائنات میں نہیں، اس غیر مادی کائنات میں، عالم لاہوت میں تخلیق کیا. صحیح، اسی کی آزمائش ہے، وہ اسی کی آزمائش ہو رہی ہے. جب وہ وہاں سے بھیجا جاتا ہے یا بھیجے جاتے ہیں، ممکن ہے 100 بلین ابھی تک بھیجے جا چکے ہوں، وہ گریڈڈ نہیں ہے. جب ہم واپس جائیں گے، جو کہ اس ٹیسٹ میں پڑھے، کئی تو ایسے بھی ہیں جو ٹیسٹ میں نہیں پڑھ سکے، وجہ وہ بعد میں کریں گے ڈسکشن. تو جو وہاں جائیں گے وہ گریڈڈ ہوں گے. جب گریڈڈ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس عالم میں عظیم الشان عظیم الشان عظیم الشان منصوبے ہیں، اس میں جا کے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ان کے مراتب اس میرٹ کے مطابق ہوں گے جو ہم یہاں حاصل کریں. صحیح ہے. آپ کو ایک دوں گا، لاسٹ پروگرام دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ. سر میں دیکھوں گا.
نہیں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. یہ اس سے بھی کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اچھا اگلا ہمارا سوال ہے کیا ضمیر اور اصل شخصیت یعنی نفس الگ الگ ہیں؟ تو یہ ابھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے, وہ علیحدہ سے ایک گائیڈنس موجود ہے, لیکن ہماری اصل شخصیت نفس جو کہ اصلاً ٹیسٹ میں ہے وہ بالکل اس سے علیحدہ ہے. یعنی ٹیسٹ جس کا ہو رہا ہے, جو آزمائش میں ہے, وہ نفس ہے, اور اس نفس کو اس آزمائش کے لیے ایک جسم میں رکھا گیا ہے, اور اس جسم میں ہی ضمیر موجود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گائیڈنس ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز تو اب واضح ہے. ہم آگے ضمیر میں وہ جسم میں موجود نہیں ہے, جسم کے ساتھ اٹیچ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت میں. صحیح ہے جی, موجود نہیں تھا اس جی ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہے جی اسی روح یا ڈیوائن سپارک کے حوالے سے, کیا ضمیر کا لفظ روح کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, تو ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ضمیر ہی کا لفظ روح کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. کیونکہ یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ضمیر کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے, جی روح کا لفظ ہے. صحیح. مگر ہم عام طور کے اوپر اپنی زبان میں ضمیر کو جانتے ہیں, روح کے بارے میں تو ہمیں کنفیوژن ہے. روح تو ہم اپنا اصل شخصیت کو ہی سمجھتے ہیں ہمارے اپنے کلچر. تو ہم نے کہا کہ کیا ضمیر کا لفظ روح کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ یس جی ایسے ہی ہے. اگلا سوال ہے جی کہ قرآن مجید میں اصطلاح نفس اللوامہ کیا اسی ڈیوائن سپارک یا روح کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ بھی ہماری ڈسکشن میں آ چکا ہے, اور مزید بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ نفس اللوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس اسی ڈیوائن سپارک یا روح کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو اصطلاح ہے نفس اللوامہ, جی یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے, اصطلاح آئی ہے, اور یہ سورہ القیامہ میں. اور اللہ تعالیٰ نے نفس اللوامہ یعنی ریبیوک کرنے والا نفس, یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے, اس کو قرار دیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. شہادت ہے, یہ شہادت دیتا ہے, اور یہ قیامت کی طرف متوجہ کرتا ہے. کہ چھوٹی قیامت تو وہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر ہے. صحیح. کیوں جی, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل. نہیں, چھوٹی قیامت سے مراد یعنی وہ جزا سزا کا تصور تمہارے اندر ہے. ہمیں کیا ہونا ہے, قیامت میں ہونا تو یہی نا کہ جواب دہی یا غلط تھا یہ صحیح تھا. جی بالکل. تو یہ غلط ہے صحیح والا جو ہے اندر ہے تمہارے, یہ تمہیں ریپرمائنڈ کرتا رہتا ہے. تم اس کی بات اگر سننا اگر بند کر دیتے ہو آہستہ 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 تو بند ہو جاتی ہے بات, مگر ہے تو صحیح. یہ کون انکار کرتا ہے؟ یہ جو یعنی بات وہ کیا کرتا ہے, جو اصل نفس ہے وہ ارادہ کر سکتا ہے, اس کا ارادہ بالکل آزاد ہے. عمل تو کرتی ہے یہ باڈی جو اللہ تعالیٰ کی الگ سے مخلوق ہے, یہ پرسن نہیں ہے. وہ نفس تو پرسن ہے, باڈی کے ذریعے عمل ہوتا ہے. اچھا, وہ جو کرے گا ارادہ کرے گا, اگر برا ارادہ کرے گا تو یہ نفس اللوامہ اسے ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. اگر وہ اس کی بات سننے گا, یہ ایسے ہی ہے نا, جیسے میں عام طور پر مثال دیتا ہوں کہ جب وہ ہم تھے نا تو سعودی عرب میں, ہم شور تب تو خیر یعنی ٹائم چینج ہو گیا, یہاں بھی گاڑیاں ایسی ہوں گی, مگر ادھر کی بات کر رہا ہوں, ادھر بڑی بڑی گاڑیاں تھیں. تو وہ میں نے وہ ادھر لی ہوئی تھی, ایک بیوک تھی میرے پاس, ایک کیپرس تھی, اس میں بڑی گاڑی تھی. تو اس میں ایک گاڑی ہے وہ علیحدہ ہے, ایک ڈرائیور ہے جو اس کو ڈرائیو کرنے والا وہ علیحدہ ہے. انہوں نے درمیان میں ایک الارم بھی لگایا ہوا تھا. جیسے ہی آپ 100 مائلز کی سپیڈ کراس کرتے تھے وہ ٹوں 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 بجنا شروع کر دیتا تھا. مینس واٹ؟ مینس یو آر کراسنگ دا لمٹ, ریڈیوس یور سپیڈ. اب دیکھیں 3 چیزیں ہیں, مگر جو اصل ٹیسٹ میں وہ کون ہے؟ وہ جو ڈرائیو کر رہا ہے. جی صحیح ہے جی. تو آپ نے بڑا اچھا اس کو واضح کر دیا. ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. کیا سورۃ الاحزاب آیات 72 تا 73 میں جس امانت کا ذکر ہے وہ روح یا ڈیوائن سپارک ہی ہے؟
میں آپ کے سامنے اب وہ آیت بھی لے آتا ہوں اور میں یہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. بے شک وہ ظلم کرنے والا اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے. تاکہ اللہ منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کو سزا دے اور مومنین و مومنات کو اپنی رحمت سے نوازے اور اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو کہ ضمیر یعنی اس امانت کو جس کو ہم ڈیوائن سپارک کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تجلی کہہ رہے ہیں، یہ اس کے حوالے سے کیا اس آیت کو بھی اب آپ اس پہ بھی اپنے تاثرات پیش کیجئے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. میں اس پہ چاہوں گا ہم تھوڑا سا ڈسکشن تھوڑا سا ڈیپ کریں. پہلی بات تو یہ جو امانت کا ورڈ ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں یوز کیا، اس پہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، رائٹ؟ کیونکہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ ارادہ اور اختیار کی بات ہو رہی ہے جی. اور تو یہ ایسا کیوں، مطلب امانت کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے کیوں یوز کیا ہوگا؟ کیا ہم اس پہ وہ کر سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، ارادہ اور اختیار کی اگر بات ہو رہی ہے تو وہ جس نے عہد دیا تھا اس کے بعد ارادہ نہیں تھا. جی میں سمجھا نہیں، دوبارہ پلیز. جس نے عہد لیا تھا نفس نے عالم لاہوت میں، جس کو وہ عالم لاہوت میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اصطلاح بھی یہ چلی آ رہی ہے، ہم نے یہ نہیں بنائی ہے اصطلاح. عالم امن میں یا عالم لاہوت میں اس نے عہد لیا تمام کے تمام جو بھی آنے والے تھے قیامت تک، سب پرسنالٹیز کو سامنے کھڑا کیا، ان سے عہد لیا. جب عہد لے رہا ہے وہ، تو ان کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے. بالکل بالکل ہونا چاہیے. اٹ میکس نو سینس کہ اس وقت نہیں تھا اور عہد لیا جا رہا تھا. بالکل صحیح. جی. اچھا، ایک چیز اور دوسرا یہ کہ وہ غیر مادی شخصیات تھی ساری کی ساری، وہ مادی تو نہیں تھی. جی. اور اس وقت ہم نے پہلے گفتگو کی تھی کہ اس وقت یہ کائنات جو ہے، یہ مادی کائنات جس میں آسمان و زمین اور پہاڑ وغیرہ ہیں، یہ ابھی تک بنے نہیں ہوئے تھے. جی. یہ تو اسی کی آزمائش کے لیے بنائے گئے. ہم نے، اگر آپ بالکل اپنے پہلے پروگرام میں چلے جائیں نا، پہلے نہیں، وہ یعنی جو اللہ تعالیٰ، میرا خیال ہے کہ دوسرا تھا، یہ کیا پروگرام تھا؟ جی، دوسرا پروگرام غالباً ہے جس میں ہم نے یہ جس کی جو اسکیم ہم بنانے کی یعنی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم، یہی ہے نا ہمارا منشا. جی جی جی. تو وہ جو گرینڈ اسکیم کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کائنات کو بنایا. اس میں ہم نے وہ سورہ ہود کی آیت کوٹ کی تھی، اگر آپ کو ذہن میں ہو. آپ کے ذہن میں شاکر میں؟ نہیں جی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 7. جی جی. جی. اس میں کیا کہا کہ میں نے یہ جو کائنات ہے، جو زمین و آسمان ہے، زمین و آسمان تو قرآن مجید میں آتا ہے نا، کائنات کا لفظ تو نہیں آتا، مگر آپ کے تمام اہل علم جو ہیں، یعنی آپ امیڈیٹلی پیچھے چلے جائیں تو یہ جو خاص طور پہ بڑے 2 تفسیریں مشہور ہیں، جو اپنا امین حسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن، مولانا مودودی کی اپنا تفہیم القرآن، تو اس طرح کے آپ دیکھ لیں گے، وہ کہیں گے یہ زمین و آسمان سے مراد یہ کائنات ہے. جی. یہ مادی کائنات. تو یہ مادی کائنات کس لیے بنائی؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے عمل کے لحاظ سے تم میں سے کون بیٹر ہے. اور پھر یہی چیز ایگزیکٹلی یہی ٹکرا ہے کہ موت اور حیات کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو یہ کائنات، مادی کائنات بنی ہی اس لیے ہے، اور یہ مادی کائنات کا ذکر ہی ہے. ہاشمی صاحب، مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ ہمارا ڈسکشن کہیں کمپلیکس نہ ہو جائے، بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ دیکھیں، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی وقت پیش کیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو کی پوری باڈی بن گئی، ان کو ان کے ساتھ وہ کر دیا گیا، تو پھر جو لوگ ان کے بعد میں آتے ہیں، میں ٹرانسمٹ ہوتا گیا نا جینز میں. جین میں تو جو چیز ٹرانسمٹ ہوگی وہ باڈی کی ہوگی، رائٹ؟
یہ تو ایک اللہ سے اللہ کی وہ بھی تجلی اس ہے. پہ ٹرانسفر ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، آگے جا سکتا ہے آگے چیزیں. نہیں تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ جین سے ٹرانسفر ہوتا ہے. جین سے نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا، خیال یہ ہے اور چیز ہوتی کہ ہے الگ سے اللہ تعالیٰ ہر باڈی کے ساتھ جب ایک خاص وقت میں باڈی جو پہلے ہوتی ہے نا تقریباً 4 مہینے کے بعد اس میں وہ سول ڈالی جاتی ہے جو کہ ٹیسٹ میں آتی ہے، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ یہ اپنا ڈیوائن اسپارک بھی اٹیچ کرتا ہے. جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. اب انسان نے اس کو اٹھا لیا کا مطلب یہ ہے وہ ہو رہا ہے میں جیسے سمجھ رہا ہوں کہ لیٹس سے کہ اگر ہم سب نہیں تھے، جو کہ مجھے بس یہی بات سمجھ آ رہی کہ تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو دیا، انہوں نے لے لیا. اب ان کی بہاف پہ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے بھی دے دیا؟ نہیں، وہ آپ تو جب آئیں گے تو جب ہوگا نا اٹیچ. آپ تو ابھی سوئے پڑے ہیں انہوں نے اٹھا لیا نا، انہوں نے اٹھا لیا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھا لیا ان کے سامنے وہ بے شک وہ آگے دیکھے نا میں آگے جان رہا تھا، میں آگے ہی جانے والا تھا. تو یہی بات ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایکٹ کو میں بھی اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں جملے کو، بے شک وہ ظلم کرنے والا جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے، اس کو اس سے کیوں تعبیر کر دیا؟ اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم نے اگر اٹھایا تو ان کی بیسس پہ انہوں نے مجھے بھی کیوں اٹیچ کر دیا؟ کیا مجھے خود سے نہیں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں مجھے بھی دیجیے؟ نہیں، آپ یہاں سمپل اگر اس کو اس ڈسکشن میں لے کے جائیں گے تو پھر تو ہم یہ ختم ہی نہیں کر سکیں گے. آپ کو میں نے سمپل سا کہا تھا کہ آپ کے پاس 2 آپشن. ہاں اس کو وہ جو عام طور کے اوپر جو ہمارے اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ یہ اختیار ہے، تو میرا سوال ہے کہ جنہوں نے عہد لیا تھا ان کے پاس اختیار نہیں تھا. اختیار والی بات مجھے بالکل یہاں نہیں لگتی، میں اسی پہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از سم تھنگ ایلس. بالکل، بس ادھر تک رہیں فی الحال، آگے دیکھیں گے ڈسکشن آگے. ابھی بہت سارے کام ہونے ہیں. ابھی ہم نے جب ٹیکل کرنا ہے وہ کوشچنس کو، کلوزر ٹو ٹروتھ کے کوشچن کو، میں نے آپ بتایا تھا وہ کہ ان کے جو مین ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں، کاسموس، کانشیسنیس اینڈ گاڈ. اس کے بعد جو سب ٹاپکس ہیں ان کے، اور اس میں کوشچن جو ہے ہر ایک کے نیچے 200 کوشچنز ہیں تقریباً. تو ہم نے 2 یعنی جو ہماری جو 2 ماسٹر کیز ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہیں 2 ماسٹر کیز؟ concept of self and concept of God. اس کی روشنی میں آپ نے وہ کوشچنز کو ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ 2 ماسٹر کیز ہیں یہ. وہ 400 کوشچنز کو ٹیکل کرنا ہے. اس میں سے ایک آپ دیکھیں گے اور اپریشیٹ کریں گے تو انہوں نے کیسے کیسے کوشچنز ریز کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل تو آپ سنتے بھی ہیں نا ان کو کچھ ان کی چیزیں؟ میں سنتا ہوں بلکہ بھیجتا بھی رہتا ہوں. تو اس ڈسکشن کو ہم کیا ابھی آگے کے لیے پارک کر رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیپ ہے اور میرا خیال ہے اس پہ بھی آپ فی الحال یہاں تک رکھیں نا. دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشن. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اختیاری تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹرائپرٹائٹ کانسیپٹ کو مان ہی نہیں رہے، ہم اس کو بائپرٹائٹ کانسیپٹ مان رہے ہیں. بالکل، یعنی پھر تو ہمیں اوریجنل پہ جانا پڑے گا نا، کہ ہم یہ کہتے ہیں سہ رخی تصور ہے. پھر تو سہ رخی نہ ہوا، پھر تو 2 رخی ہوا. صحیح ہے. آئی تھنک لیٹس کیپ اٹ ٹو دیٹ. میں بھی تھوڑا سا ڈگ ڈیپ بعد میں یا تو کریں گے، مگر یہ بہرحال ایک کوشچن یہاں پہ ضرور اٹھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ بے شک وہ ظلم کرنے والے اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف اتنا بتائیں نا کہ آپ فی الحال کہاں ہیں. وہ جس نے جو عہد لیا تھا اس کے پاس اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ میں تو اس پہ کنونسڈ ہوں کہ اس کے بعد وہ فل بس ٹھیک ہے، ادھر ہی رہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امانت ہے، اب یہ ایک علیحدہ سے سوال ہے کہ جی وہ انہوں نے اٹھا لیا تو ان کی ذمہ داری تھی، ہمارے اوپر کیوں آ گئی؟ یہ بات کی بات ہے. یہ فی الحال اب اس کو 2 ہی سمجھ رہے ہیں نا. اب آپ سہ رخی تصور کے ساتھ ہی ہیں. بالکل. آپ بھی ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں ٹرائپرٹائٹ کانسیپٹ میں. آگے والے کوسچن چھوڑیں آپ. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 400 کوسچن میں بے شمار چیزیں ڈسکس ہوں گی. جی بالکل بالکل، میں آئی ایم اگریڈ کہ یہ کنوینسڈ ہوں میں اس پہ. آپ یہاں تک رکھیں، یعنی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ان سب کو دوبارہ اکٹھا کر لیا تھا، آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. فی الحال یہ بتائیں بس کہ یہ ٹرائپرٹائٹ ہی ہے.
جی تو ہم نے اس کو اپنی گفتگو کو آگے میرا بڑھاتے سوری ہیں. میں خرم صاحب کا پوائنٹ تھوڑا سا واقعی میں بھی اب اس کو تھوڑا سا پک کیا میں نے, تو مجھے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ اس وقت عہد الست کے وقت بھی یہ وانت یہ سسٹم الارم ہمارے اندر لگا دیا گیا ہو. ہاشمی صاحب کا جو پوائنٹ ہے نا یہاں پہ جو زمین آسمان تو وہ بن گئے تھے, اس کا مطلب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے, تو یہ بالکل یہ بھی بڑا صحیح پوائنٹ ہے. یعنی آپ ہاں یہ بھی دیکھ لیں اور پھر یہ صرف ذہن میں یہ سوچیں نا, اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ ٹرائپرٹیٹ کانسیپٹ جو وہ کلیئر نہیں ہے پھر اس کا. نہیں سر نہیں آپ میرا سر خیال آپ ہے یہ سمجھ کہ رہے یہ جو ٹرائپرٹائٹ بالکل کلیئر ہے, مجھے بولنے دیں پلیز. اس سے ضمنی سوالات نکل رہے ہیں کچھ کہ ہوا ٹرائپرٹائٹ کیا میں تھا. کوئی اب وہ تیسری رائے نہیں ہے نا, وہ تو ہم کنوینسڈ ہو گئے. ادھر تک رہے پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ کیا اب یہ نہیں وہ آپ چھوڑیں, اس کی جو موڈیلٹیز ہے اس کو چھوڑ دیں فی الحال. ٹھیک ہے سر, آپ یہاں تک رہے نا, یہ ٹرائپرٹائٹ ہے یا پائپرٹائٹ ہے؟ یہ تو کلیئر ہو گیا. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا تھا, آگے آ جائے گا سوال ڈاکٹر اسرار صاحب. چلیں جی ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ماجد صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ہے. جی سر ماجد صاحب آپ کچھ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں, کچھ آپ کا اپنا وہ کچھ اس میں کلیئرٹی یا کوئی کوشچن؟ نہیں سر, مجھے وہ جو میں نے دیکھا کہ میرا بھی اس چیز میں ابھی مجھے تھوڑا سوچنا پڑے گا, کیونکہ آپ لوگوں کی باتوں سے میں تھوڑا اور کنفیوز ہو گیا, لیکن مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا اسے ڈائجسٹ کرنے میں, تو اس لیے میں بھی کوئی سوال وہ ہمارا جو پچھلا پروگرام ہے نا, آپ ماجد صاحب کو سن لیں ذرا تھوڑا سا, اس لیے میں نے جناب شروع میں مینشن کیا تھا کہ آپ جب آتے ہیں ڈسکشن کرنے کے لیے تو پچھلے والا پروگرام سن کے آئے. جی سر, ہاں وہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں کلیئر سمجھی تھی. بالکل ٹھیک. جی تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی. اور مزید یہ ایک حدیث کا یہاں پر حوالہ ہے, کیا ضمیر کے متعلق کسی حدیث میں بھی اشارہ ہے. میں یہ حدیث جو ہے وہ اس کو پڑھ دیتا ہوں, یہ جو اس کا حصہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے. تم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تمہارے سامنے ہے, جس کے دونوں طرف 2 دیواریں کھینچی ہوئی ہیں, دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں. راستے کے سرے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اندر آ جاؤ اور سیدھے چلتے رہو. اس کے باوجود کوئی شخص اگر دائیں بائیں کے دروازوں کا پردہ اٹھانا چاہے تو اوپر سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے, خبردار پردہ نہ اٹھانا, اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے. فرمایا ہے کہ یہ راستہ اسلام ہے, دیواریں اللہ کے حدود ہیں, دروازے اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں. اوپر سے پکارنے والا منادی خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر بندہ مومن کے دل میں ہے, اور راستے کے سرے پر پکارنے والا قرآن ہے. یہ ترمذی کی وہ جو ہے وہ حدیث ہم نے لی ہے, اور احمد کی رقم بھی مینشنڈ ہے. تو اس میں جو اوپر سے پکارنے والا منادی خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر بندہ مومن کے دل میں ہے, یہ ضمیر کی بات ہو رہی ہے. یہ ضمیر کی بات ہو رہی ہے. جی مگر یہ جملہ کہ بندہ مومن کے دل میں ہے, ٹرانسلیشن ہم نے لی ہے جاوید غامدی صاحب کی اس سے. ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹا سی بات کرنا چاہوں گا, اس میں لکھا جو ہر بندہ مومن کے دل میں ہے, مطلب مومن کے ہی دل میں. ویسا تو ضمیر ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہر ایک کے ساتھ ہی ہے, رائٹ؟ مطلب ایتھیسٹ بھی کانشیس ان کا بھی تو ہوتا ہی ہے, تو کوئی ڈفرنس ہے یہاں بات میں, کوئی انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے؟ سر میرے خیال سے اس میں یہ ہے نا کہ وہ ایتھیسٹ اس دروازے سے نکل گیا, اس پردے سے کراس کر کے. وہ قرآن کی بات ہے نا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے, تو وہ فطرت میں سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں. لیکن جب وہ جو ایتھیسٹ والی کنڈیشن ہے, میرے خیال سے وہ پردہ کراس کر جاتا ہے اس ٹائم, تو وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے. میری یہ انڈرسٹینڈنگ. پردہ آپ نے کراس نہیں کیا, اوپر سے منادی پکار کے کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھا. یہ وہ ہے جو پہلے پکار کے کہہ رہا ہے. تو دوسرا مومن ہے اس کی بات سن لے گا, جو بندہ مومن نہیں سنے گا. ہاں اچھا, یہ جو پچھلی آیت مبارکہ جو پچھلی گزری ہے اس کے سیکنڈ پارٹ کا ذکر یہاں پہ ابھی نہیں ضروری آپ کے خیال میں؟ جو کہا کہ انسان جلد باز تھا, اس نے اٹھا لیا اس امانت کو, اس پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں؟
ابھی یاد تھا کہ اس کو ڈسکشن کرنا چاہیے مگر شاید وہ زیادہ ہو جائے گا ابھی. آگے بہت سی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتایا یہ ہمارے پروگرام بڑے لمبے چلیں گے. آپ نے اگر وہ 400 کوشچن کو کرنا ہے ٹیکل تو ایک دیکھیں 2 ہی کانسیپٹس ہیں جس کو میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کیز ہے. ہر جگہ کے اوپر کوئی نہیں ہو. میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ویورز کے لیے تھوڑا سا یہ کلیئر ہو جائے کہ بے شک وہ ظلم کرنے والا اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے, یہ ذرا کلیئر ہو جائے اس سے مراد کیا ہے, اس ظلم سے متضاد چیزیں ہیں نا. قرآن مجید کا سٹائل یہ ہے کہ وہ ایک کا ذکر کرتا ہے دوسرا آٹومیٹکلی مذکور ہے. جب وہ کہتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والا, اس کا مطلب وہ عدل جانتا ہے, تب بھی ظلم کرتا ہے. نمبر 1 جذبات سے مغلوب ہونے والا وہ جذبات کو کنٹرول کرنا بھی جانتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو متضاد تو بھائی پھر تو ٹیسٹ ہی نہ ہو اس سے. اس کا اب بنیے بات مجید کا سٹائل ہے یہ. جی اب پہنچے. اس نے یہ کہنے کے بعد کہ اس انسان نے اٹھا لیا اور اس کے بعد کیوں پھر یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھانے کے عمل کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ نہیں, اٹھانے کے عمل کا نہیں, جس نے اٹھا لیا جو وہ وہاں تخلیق ہوا تھا نفس, اس میں یہ خصوصیات ہے کہ وہ ظلم بھی کر سکتا ہے, عدل جانتا ہے, ظلم کرتا ہے. وہ جذبات سے مغلوب بھی ہو سکتا ہے, جذبات کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ دونوں چیزیں ہیں. وہ قرآن ایسے نہیں کرے گا. قرآن جو ہے نا اس کا سٹائل یہ ہے کہ ایک کا ذکر کرے گا, وہ کہے گا دوسرے کو خود سمجھو کہ اس کا متضاد اس کے اندر ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ظلم کرنا اور جذبات سے مغلوب ہونے کی خاصیت سے ہے. جب کہا نا کہ عدل ہے, مثلا وہ وہاں سے جو اس نے عہد کیا ہے اس کو پتا ہے نا, ہم نے کہا اس کی بیسک ویلیوز کیا ہے, جسٹس ہے. تو یہ جو اس نے لیا, اس نے اس کے یہ اٹھانے کے عمل کو وہ یہاں سے وہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھانے کا عمل یہ ہے. اس میں بیسک عمل جو ہے وہ کیا ہے, جو بیسک چیز ہے وہ کیا, جسٹس ہے, جس میں سچائی, دیانت, امانت, عہد ہم کہتے ہیں یونیورسل چیزیں. ایسے ہی ہے نا جی. تو کیا اب وہ مجبور ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا, مجبور ہے کہ ہمیشہ دیانت بدلے گا, ہمیشہ امانت جو اس کا حق ادا کرے گا, ہمیشہ عہد پورا کرے گا؟ مجبور ہے. مجبور ہے تو پھر ٹیسٹ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے ادروائز بھی کر سکتا ہے وہ. فرون بھائی کا پوائنٹ ویسے میں سمجھا ہوں کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا کہ فوراً بات یہ آ جانا کہ بے شک وہ ظلم کرنے والا, جذبات سے مغلوب ہونے والا ہے. تو شروع میں آنیسٹلی یہی سمجھتا تھا اس کے مراد یہ کہ انسان کو شاید اس ٹیسٹ کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے, اس لیے اس نے اٹھا لیا. آنیسٹلی میں پہلے اس کو ایسا سمجھتا تھا. کیوں فرون بھائی یہی مراد ہے نا آپ کی؟ یعنی اس کی پرسنالٹی کا, سول کی پرسنالٹی کا حصہ ہے یہ. میں یہ جو اس نے یہ امانت اٹھائی اور یہ آیت اس کے بعد کہہ رہی ہے کہ وہ بے شک وہ ظلم کرنے والا ہے, میں اس امانت کے اٹھانے کو اس سے ایکچولی ایسوسیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو جملہ ہے یہ کیا اس کی ایسوسیشن بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ باقیوں نے منع کر دیا مگر انسان نے اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلم کرنے اور جذبات سے. اچھا اس میں ایک چیز, ایک نقطے پہ مزید, یہی تو نہیں کہہ رہے, ایک سیکنڈ میں ایک تھاٹ شیئر, اللہ تعالیٰ یہی تو نہیں کہہ رہے کہ اس نے اس لیے اٹھا لیا کہ اس کو پتا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو اس سے اس کو اس کی مدد ملے گی. اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کی گاڑی میں لام لگا دوں تو آپ کو 100 میل کی سپیڈ, آپ کو تو پتا ہے کہ سپیڈ لمٹ یہ ہے, آپ نے کراس نہیں کر دی, تو لگا دوں آپ کی گاڑی میں الارم کہ آپ کو یہ ریکمینڈ بھی کر دیں, تو میں کہوں گا نہیں میں نے نہیں لگا, یہ کہوں گا میں نہیں. اچھا اس میں ایک تھوڑا سا عرض کر دوں آپ کی گفتگو کے بعد, یہ چیز کہ جب ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی امانت ان کو پیش کی اور پھر انسان نے اس کو اٹھا لیا, تو اس سے ابھی ہم پیچھے یہ اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر آئے ہیں کہ جو نفس, جو اصل شخصیت ہے وہ ایک مکمل شخصیت ہے, اور وہ عہد کیا ہوتا ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں, اس کی پوری اس کو ٹریننگ ملی ہے جس کے بعد ہی اس نے اس عہد کو باندھا تھا. اب یہاں پر جو امانت وہ اٹھا رہا ہے, اگر وہ امانت کے پورے تقاضے جانتا ہے تو تبھی وہ اس امانت کو لے گا. تو اس وجہ سے یہ علیحدہ سے ایک چیز بالکل سامنے آ رہی ہے, امانت یعنی اس شخص کو یا اس انسان کو یا اس سول کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس کو اٹھائے یا نہ اٹھائے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ یہاں پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے, تو زیادہ جو اس میں رجحان جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ضمیر ہی کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں مزید جب ڈسکشنز ہوں گی تو مزید چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی.
ہم آگے بڑھتے ہیں. جی پلیز. جی ٹھیک ہے آگے بڑھیں. جی جی. جی ناظرین یہ اس سوال سے نا آپ کو جو تھوڑا سا ہم نے ڈسکشن کی ہے, کافی ساری چیزیں تو انڈر ڈسکشن بھی آئی ہیں, مگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹرائپرٹائٹ کانسیپٹ اور بائپرٹائٹ یعنی دو رخی تصور اور سہ رخی تصور میں ایکچولی دیکھیں یہ سوال میں نے کس سے کیا تھا, ڈاکٹر اسرار صاحب سے. جی پڑھ لیں جی ذرا اس. جی ناظرین یہ ایک سوال پرویز ہاشمی صاحب نے 1992 میں اپنے ایک دوست کے ذریعے سے تحریری طور پر ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھیجا تھا, یعنی ان سے کیا تھا. یہ ابتدائی طور پر ان کی جو ایک کتابچہ ہے اس کا حصہ ہے اور نیچے سوال ہے, تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا گیا سوال. آپ نے اپنے مضامین حقیقت زندگی, حقیقت انسان و عظمت صوم میں فرمایا ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. اس کا ایک وجود حیوانی ہے جو جسم و جان کا مجموعہ ہے, اور دوسرا روح انسانی جس نے عالم ارواح میں اپنی ہستی کے پورے شعور و ہوش کے ساتھ عہد الست لیا تھا. مزید برآں آپ کے بقول حیوانی وجود دنی الطبع ہے اور ہمتن و ہمہ وقت پستی کی جانب مائل رہتا ہے, جبکہ دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ عالم بالا کی جانب مائل و متوجہ رہتا ہے. اب سوال یہ ہے, اکاؤنٹیبل تو ظاہر ہے وہی وجود ہونا چاہیے جو پورے ہوش و شعور سے عہد باندھ کر آیا ہے, مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بقول آپ کے مائل ہی ہمیشہ عالم بالا کی جانب رہا, اس کی نظر ہمیشہ رفعت پر رہی, تو کیا اس کا احتساب اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ کیوں اچھائی اور بلندی کی جانب مائل رہا؟ تو یہ this was my confusion, I could not understand it then. وہ ظاہرہ مجھے اس وقت 92 کی بات ہو رہی ہے, مجھے یہ سیرو کی تصور تو نہیں تھا نا جی, مگر جب انہوں نے بات کی ظاہرہ کہ میں اس چیز میں یہ ایگزسٹینشل کویسچنز انٹرسٹڈ تو تھا, مگر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ بھئی جس نے وہ عہد لیا ہے اور ہوش و شعور و ہوش کے ساتھ لیے تو اکاؤنٹیبل کون ہونا چاہیے؟ وہی. مگر وہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو قدسی الاصل ہے وہ اور ہمیشہ عالم بالا کی جانب مائل متوجہ رہتا ہے, تو جس نے عہد لیا پورے شعور کے ساتھ تو اس کا احتساب اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ کیوں اچھائی اور بلندی کی جانب مائل رہتا ہے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مجھے سہ رخی تصور ابھی تک میری اپنی تحقیق کے نتیجے میں میرے سامنے آیا, مجھے اس وقت نہیں پتا تھا, مگر اس کا سوال کا جواب مجھے نہیں ملتا. مگر اس کا تعلق یہ ضمیر سے تو نہیں ہے شاید, میں صحیح سمجھا ہوں یا نہیں؟ یہ وہ انسان کے اصل وہ شخصیت ہے نا, انسان کی شخصیت کا انہوں نے کہا دو حصے ہیں. اچھا ہم سہ رخی کی بات کر رہے ہیں کہ سہ رخی میں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا وہ بائی پر سہ رخی میں نہیں کہہ رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں سہ رخی ہے ہی نہیں, دو رخی ہے. وہ سہ رخی کی بات ہی نہیں ہو رہی, صحیح کمپوزٹ کی بات, کمپوزٹ بینگ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ایک حیوانی وجود ہے جو دنی الطبع ہے, یعنی وہ بائی نیچر ہی مائل رہتا ہے نیچے پستی کی جانب, اور دوسرا جو ہے قدسی الاصل ہے. اب یہ قدسی الاصل ہے, اسی نے شعور و ہوش کے ساتھ عہد لیا اور یہ مائل ہی ہمیشہ عالم بالا کی جانب رہا, تو پھر ٹیسٹ کس کا ہے بھائی؟ یعنی پرویز صاحب کو یہ جو اوپر بیان ہے, تحریر ہے, یہ کنفیوز کر رہی ہوگی اس وقت کہ اصل میں امتحان کس کا ہے یا آزمائش کس کی ہو رہی ہے, کیونکہ جسم و جان تو پستی کی طرف مائل ہے, جسم تو بس پستی کی طرف مائل ہے, اور جو دوسرا ہے روح انسانی وہ قدسی الاصل ہے. تو اب یہ ایک کنفیوژن تھی, اور جب یہ جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب اس اپنی تحقیق کی اور ٹرائپرٹائٹ کانسیپٹ جب ان کے سامنے آیا تو اس سے پھر چیزیں جو ہیں وہ مزید واضح ہوئی. کیا جی میں یہی سمجھ سکا ہوں آپ جو فرما رہے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے. جی جی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 92 کی. آپ بہت سارے جو ہمارے اہل علم ہے نا وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں, دو رخی تصور سمجھتے ہیں. اور ویسے اس میں ایک فری ول کا بھی نہیں ہے نا, اگر آپ کسی چیز کو ایک طرف اس کی شروع سے اس کی انکلینیشن ایک خاص چیز کی طرف ہے تو پھر فری ول کہاں ہے؟ جی اب دیکھیں وہ جو قدسی الاصل ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھائی اور بلندی کی طرف مائل رہا, تو ٹیسٹ کس ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹیسٹ ہے کس کا, یہ ڈٹرمن کر.
इसमें तो टेस्ट नजर नहीं आता। हैवानी वजूद आप कहते दनियत तबाह है, वो अपनी तबीयत के लिहाज से निर्वाह करता है, तो टेस्ट का बूस्ट टेस्ट सही है जी। जी नाजरीन, अब मैं आपके सामने एक हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने सवाल किया हुआ है, जो हमारा एक प्रोग्राम था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के ऊपर। तो हम जब अपने प्रोग्राम्स को अपने पेज के ऊपर अपलोड करते हैं तो हमारे साथी दोस्त और हमारे नाजरीन सवालात करते रहते हैं। तो ये एक सवाल मोहतरम सैयद तनवीर हुसैन साहब ने हमारे प्रोग्राम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे किया है। क्या नफ्स जो असल शख्सियत है इसकी शक्ल सूरत बेऐन ही ऐसी है जैसी इसके घोड़े की है, या वो कोई और शक्ल सूरत रखता है? इसका जवाब परवेज हाशमी साहब ने दिया। मोहतरम सैयद तनवीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। रब्बे करीम आप पर हमेशा अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। इस दुनियावी जिंदगी में हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि हम क्या नहीं हैं, मगर हम ये नहीं जान सकते कि हम क्या हैं। इसी चीज़ को मैंने प्रोग्राम के 57वें मिनट में खुरम खान साहब को जवाब देते हुए वाज़ेह किया है। हमारी हैत क्या है ये हम उस वक्त ही जानेंगे जब इस सवारी यानी घोड़े की मौत होगी और फरिश्ते हमें रिसीव करेंगे। जायजा लें तो सवारी यानी घोड़े की शक्ल बचपन में कुछ और होती है और जवानी बुढ़ापे में कुछ और। इतनी तब्दील हो जाती है कि बचपन के दोस्त तक भी नहीं पहचान सकते। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इस पर जो मजीद सैयद तनवीर हुसैन साहब ने कमेंट किया वो भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम अलीजा, आप पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अज़ली तसव्वुरात हमारे अंदर मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर हम इंबसात या क्यास कर सकते हैं कि ऐन जवानी और बलूगत के वक्त जो शक्ल सूरत हालत सेहत में हमारी शनाख्त बनती है वो ऐनो ऐन होती है। अलबत्ता जिस्म यानी हमारी सवारी को इस शक्ल में उतरने में टाइम लगता है और फिर वो बाज़ वजूह की बिना पर तनज़्ज़ली व तब्दीली से गुजरती रहती है, लेकिन इसके साथ हमारी असल सूरत तब्दील नहीं होती, बल्कि जिस्म खाकी की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक चेहरे के आईने से झलकती रहती है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से भी साबित है कि जन्नती जवानी के आलम में होंगे। अज़ली तसव्वुर से मेरी मुराद वो तसव्वुरात हैं जो इंसान की याददाश्त में कहीं बहुत गहराई में मौजूद हैं। जैसा कि अफलातून का भी ख्याल है कि हमारे तसव्वुरात अज़ली और हर नक्स से पाक होते हैं। जैसे अगर दरिया का जिक्र आए तो दरिया का जो तसव्वुर हमारे बातन से उभरेगा वो बहता हुआ दरिया होगा, खुश्क नहीं होगा। इसी तरह अगर घोड़े की बात हो तो सामे अपने तसव्वुर में जो घोड़ा देखेगा वो जवान और सेहतमंद घोड़ा होगा, नहीफ व लंगड़ा या बच्चा व बूढ़ा नहीं होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसके जवाब में जो रिप्लाई है वो मोहतरम सैयद तनवीर हुसैन साहब को मेरा रिप्लाई, इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के अगले प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था उसमें भी तफसीली तौर पर जो है नफ्स के ऊपर बात की, और अभी भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के ऊपर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आज ज़मीर पे हमने बात की, इससे पहले हमने जिस्म पे भी बात की थी। तो उम्मीद है कि इस सारी डिस्कशन को जब तनवीर हुसैन साहब देखेंगे तो वो हमारी बात को समझने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। हम क्या तसव्वुर रखते हैं ट्राइपेटाइट कॉन्सेप्ट के बारे में वो हमने अपने इन प्रोग्राम्स में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। नहीं, अब आप पूछते हैं ना अपने यानी खुरम खान साहब से, डॉक्टर साहब से, माजिद साहब से कि वो क्या कहते हैं, उनके ख्याल में क्या जवाब होना चाहिए इसका? जी, और मज़ीद ये है कि जो हमारे साथी हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि मज़ीद वो अगर इस पे कोई अपने कमेंट्स करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए। आई थिंक जो इनिशियल रिप्लाई है ख़ासतौर पे शक्ल और सूरत के लिहाज से, वो तो मैं हाशमी साहब की बात को बिल्कुल मतलब मुझे भी समझ में आती है कि वो शायद हमारा जब इंतकाल होगा तभी हमें सही पता चलेगा, और इससे ज़्यादा हमें नहीं पता चल सकता। तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम हैं, हमें पैदा किया गया था, कायनात बनने से पहले हमारी शक्ल और सूरत क्या थी, वी डोंट नो दैट। ये शायद हमें यहाँ से जाने के बाद ही पता चलेगा, मैं यही समझता हूँ जी। और हमारी असल शख्सियत जैसे हम बयान कर आए हैं कि वो तो एक यानी स्पिरिचुअल बीइंग है,
एनर्जी बीइंग है, यानी वो तो कोई मादी इस तरह से है नहीं, जैसे कि हमारा जिस्म मादी है तो हम अपनी असल जो हैत है या उस शक्ल सूरत है उससे वाकिफ नहीं है। हमारा तो सामने जो आता है वो जिस्म आता है। तो मैं एक छोटी सी वो भी कर दूं कि मैं अपने तौर पे एनर्जी बीइंग भी नहीं समझता, इसलिए कि एनर्जी और मैटर इस कायनात का पार्ट है। हम शायद स्पिरिचुअल बीइंग इन्होंने जो लफ्ज कहा है वो ठीक नहीं, वो स्पिरिचुअल बीइंग ही मैं ज्यादा अपने आप को कह लूंगा, मगर शायद एनर्जी बीइंग नहीं कहूंगा। सही है, बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब किधर गए? जी सर, बिल्कुल मौजूद हूँ सर। डॉक्टर साहब क्या जो आपके ख्याल में क्या उन्होंने पूछा और क्या जवाब होना चाहिए? मैंने इसलिए कहा कि एक्चुअली डॉक्टर साहब की तस्वीर मुझे नजर नहीं आ रही। मैं वैसे ये सवाल मेरा ख्याल मैं भी कर चुका हूँ इस सूरत में कि जब कि क्या यानी हमारी एज के साथ साथ जो हमारी असल शख्सियत, जिस्मानी एज के साथ साथ हमारी असल शख्सियत भी ग्रो करती है, तो उस वाले से अभी ये सवाल थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही है। तो वैसे मैं सैयद तनवीर सहन साहब का जवाब मुझे बहुत करीम के आस और लॉजिकल लग रहा है। वाकई जब हम दरिया का तस्वर करते हैं तो बहता हुआ दरिया, और घोड़े का तस्वर करते हैं तो शहजोर घोड़ा ही ज़हन में आता है, लागर नाइब नहीं। तो आई थिंक सो कि ही हैज ए पॉइंट देयर। देखिए, जहां तक घोड़े का तस्वर है ना, वो जो क़यामत में होगा, इनकी बात तनवीर साहब की बिल्कुल ठीक है कि वो बहुत तवाना, बहुत अच्छा घोड़ा होना चाहिए। अब जाहिर है कि हम वो घोड़े को समझते हैं, ये तो हमारे सामने है, जो बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, मगर जो हमें क़यामत वाले दिन यानी नुज़ल के मरहले में दिया जाएगा, वो ना उसको मौत आएगी, ना उसको किसी किस्म के हवाले लायक होंगे, और बेहतरीन शक्ल सूरत में उनकी बात कर रहा हूँ जो कामयाब होगा। जाहिर है वही हमारा मकसूद है। कुरान के मुताबिक उनको थकन भी बात ठीक है, जवान यानी बूढ़ा ही नहीं होगा, मौत भी नहीं आएगी, वारिस भी नहीं होंगे, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। मगर वो जो अपने साथ साथ में बात फरमाई है ना कि हमारा ट्रू सेल्फ जो घोड़े के अंदर होगा, उस घोड़े के अंदर वो तो है ही स्पिरिचुअल बीइंग। तो सर मैं भी यही सोचा था कि जो स्पिरिचुअल बीइंग है वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट बीइंग है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे मिसाल ये है कि मतलब मुझे नहीं समझ आई कि किस तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को आप फिजिकल चीज की खुसूसियत दे सकते हैं। तो इसमें मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि ये सवाल में मतलब किस तरह से फिजिकल चीज की हम नहीं दे उसको होल्डिंग कर रहे हैं। देखिए, मैंने मिसाल दी थी जैसे घोड़ा, उसका सवार, घोड़ा अलग से है, सवार अलग से है। घोड़ा जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। तो है, मगर घोड़े के जो ऊपर सवार है, एक दफा आपने किसी से बात करते बताया था कि सवार, आपने मुझे लट से घोड़ा दे दिया, मैं ऊपर उसके सवार हूँ, मैं जानबूझ के किसी के बच्चे को घोड़े के पांव तले रोंद के हलाक कर देता हूँ, तो मैंने पूछा कि केस किस पे चलेगा? ऑब्वियसली सवार किस पे चलेगा माजिद साहब? सवार पे जो चला रहा था। मैं अगर ये कहूँ कि जनाब मैंने तो उसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन कंट्रोल तो आपका था ना, कंट्रोल जो यही बात है ना। फिर वो जो स्पिरिचुअल बीइंग की हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए वो अकाउंटेबल है। देखिए, एक बात ये है कि उसकी हैत क्या है, वो तो हम उस वक्त ही जानेंगे जब ये इस घोड़े की जो इस वक्त हमारे पास है, इसकी डेथ होगी और फरिश्ते हमें रिसीव करेंगे, हम जान लेंगे हमारी हैत क्या है। मगर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 8वां एपिसोड था। अगले कुछ एपिसोड्स में हम एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और फिर आपका तारुफ क्लोजर टू ट्रुथ के साथ करवाएंगे। क्लोजर टू ट्रुथ एक प्रोग्राम है जो पिछले 22 साल से अमेरिका में तकरीबन 200 PBS और पब्लिक टेलीविजन स्टेशंस पर जारी है। इनके 3 मेन टॉपिक्स हैं: कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस एंड गॉड। दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस के साथ इन टॉपिक्स के हवाले से उठने वाले गहरे तरीन सवालात पर इनके तकरीबन 5000 वीडियो इंटरव्यूज हैं जो YouTube पर अपलोड हो चुके हैं। हम इंशाअल्लाह एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड पर गुफ्तगू करने के बाद के प्रोग्राम्स में खुसूसी तौर पर इन टॉपिक्स में से 2 यानी गॉड और कॉन्शियसनेस पर उठने वाले सवालात को 2 मास्टर कीज यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की रोशनी में एड्रेस करेंगे।
उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।